सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन, वेलकम टू द शो। नाजरीन, आपने देखा आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, सियालकोट में उन्होंने 2 जगह बातचीत की और कुछ जो उनकी बातें हैं वो अभी हमने आपको सुनवाई भी हैं। और उनका मौक़िफ़ ये था और एक तरह से अगर ये देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि अगर बार बार मुल्क का वज़ीर आज़म आप उठाकर बाहर फेंक देंगे या मुल्क का वज़ीर आज़म एक उतार कर जो कि करोड़ों लोगों की वोट से नुमाइंदगी कर कर पार्लियामेंट में पहुंचता है और एक तवील सिलसिला है इस जमहूरियत का, उसको आप निकाल के उखाड़ के बाहर फेंक देंगे और फिर मुल्क ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो कल्चर में सिवाय गालम गलोच के, बदतमीज़ी के और सब्सटैंशियली कोई और काम उन्होंने नहीं किया होगा। एक तरफ हमने ये देखा कि ये नवाज शरीफ साहब की तनकीद थी, तो दूसरी तरफ फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बात की और कुछ निजी जगह रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए भी ये बात की कि उन्होंने कहा मुझे भी वजारतें दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि शामिल हुकूमत हो जाओ, लेकिन फ़ायदा क्या था, मेरे पास अक्सरियत थी। फिर उन्होंने कहा एक ऐसा लाडला मुसल्लत कर दिया गया, आरओज़ के इलेक्शंस कराए गए और फिर ये था ना कि या तो लाडला आपने मुसल्लत कर दिया हो तो लाडला कोई लाडलों वाले काम भी कर रहा हो, यानी कि कोई ऐसे काम। मुल्क बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था। बहुत सारे ममालिक, दोस्त ममालिक आपके नाराज़ थे, सऊदी अरेबिया आपसे नाराज़ हो चुका था, चीन आपसे नाराज़ हो चुका था, दीगर ममालिक भी आपसे नाराज़ थे। तो बहरहाल आइसोलेशन का आप शिकार हो चुके थे इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। तो आप आइसोलेशन का शिकार इस हद तक थे कि पार्लियामान में आप किसी से अगर कोई मतलब है कोई शराफत का तकाजा है कि कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ा दे तो इंसान शर्म में ही हाथ मिला लेता है, लेकिन अगर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता भी था तो आप हाथ मिलाने से गुरेज़ा ही होते थे। इससे पहले कि आज की आगाज़ करें और गेस्ट का भी तारुफ कराऊं मैं आपसे, मैं एक खबर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ना और पाकिस्तान से बाहर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो उसका मैच डाला हुआ था। तो आज इनके हवाले से भी फ़ैसला हो गया है और अच्छी बात है कि हो गया। और ये इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे उन लोगों को की हौसला शिकनी होगी जो कि झूठ पर मबनी अफवाहें उसके बुनियाद पर बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीक़े से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें उन पर तो पाउंड्स और डॉलर्स की बारिश हो रही हो, लेकिन मुल्क के अंदर वो मुल्क की दरारें, मुल्क की कौमी सलामती को कमज़ोर कर रहे हो। इनका नाम अब आदिल राजा है तो आदिल राजा ही कहूँगी, और दूसरे जो शख्स है उनका नाम रज़ा मेहदी है तो उनको भी रज़ा मेहदी। दे हैव बीन बोथ स्ट्रिप्ड ऑफ एवरी ऑनर। कोर्ट मार्शल हो गया है इनका और इस कोर्ट मार्शल का जो है आर्मी एक्ट के तहत हुआ है और दोनों जो ये रिटायर्ड अफसरान थे ये पूरे मैं तो कहूँगी ये कहा जा रहा है कि फ़ौज के एहलकारों को खाली बगावत पर उकसाने की कोशिश कर रहे थे माज़अल्लाह, लेकिन तो पूरे मुल्क को ही बगावत और हर खबर झूठी। उसके बाद यहाँ से फ़रार हुए। पहले भी ये जिस फ़ौज से निकाले गए तो इनके ऊपर पहले भी केसेस थे और बदअनवानी की वजह से इनको निकाला गया। फिर ये एक बहुत ही शेडी कैरेक्टर्स थे। फिर जब इन्होंने देखा कि लोग इनके झूठ से पल रहे हैं और उनको बड़ा एक फेम मिल रहा है, शॉर्ट लिव फेम मिल रहा है, तो मज़ीद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स और दीगर ज़रिए से जो खराफात मुल्क में फैलाई, उसका अंजाम ये हुआ कि आज इनको एक को आदिल राजा को 14 साल की कैद और दूसरे को 12 साल की कैद हो गई है सज़ा 21 नवंबर 2023 को। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुल्क से लाया कैसे जाएगा, क्योंकि एक शख्स तो बाहर बैठे हुए हैं ना लंदन में महफूज मुकाम पर। बात करेंगे सियासत में कुछ हलचल है, पाए हैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादत क्यों चली गई, लंदन में दुबई में मुशावरत क्यों चली गई, स्केजुअल विजिट था नहीं था। आसिफ अली जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के कुछ हिस्से वायरल हुए और उस पर कुछ कहानियां भी बनी। अब उसके पीछे की कहानी क्या है ये तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि बात
اتنی کچھ ہے نہیں. اور جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اپنے موقف کی بات ہے تو آئی تھنک ہی ہیز اے رائٹ ٹو دیٹ بیکاز نوجوان نسل کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف دیا. شازیہ مری صاحبہ سینئر رہنما پاکستان پارٹی کی, نہال ہاشمی سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے, محمود مولوی سینئر لیڈر ہے استحکام پاکستان پارٹی کے, اور سینئر اینالسٹ حسن ایوب نے ہمیں جوائن کیا ہے. گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں. شازیہ کنیکٹڈ ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے جی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم شازیہ, تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کا. اچھا, یہ بڑی حیران کن بات ہے, میں نے والد کا انٹرویو بھی دیکھا اور میں نے آئی تھنک بلاول بھٹو زرداری صاحب جو جلسے میں جو انہوں نے بات کی میں نے وہ بھی سنی. تو ان اے وے ہی مینٹ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ باغ ڈور ینگر جنریشن کے ہاتھ میں دے. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ چاہیں گے کہ ایک ینگ لیڈر ہو جو باہر سے پڑھ کے آیا ہو اور وہ یہ بھی چاہے کہ یوتھ کی فالوئنگ ہو اور اسٹریٹجکلی بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہوں اور ایک اچھا رن کیا ہو ایز اے فارن منسٹر. اب مجھے یہ بتائیے گا شازیہ, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کر سیاست پیدا کی جا رہی ہے, یا اچانک دبئی میں اسکیجول تھا؟ آئی ڈونٹ نو, میری اطلاعات کے مطابق, لیکن کچھ اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیجول تو تھا ہی نہیں, اچانک چلے گئے اور ساری پیپلز پارٹی کی ان کو بھی بلا لیا. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کیا ود ان دا پارٹی؟ بہت شکریہ جاسمین, اور میں اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے جس طریقے سے پہلے ہی اپنی انٹرو میں کہا کہ زرداری صاحب کے انٹرویو کے اندر سے کچھ باتیں نکال کر اور ان کو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ آپ نے اس بات کو بڑی گہرائی سے سمجھا, اس لیے بھی کیونکہ آپ نے دیگر ان کے بھی سٹیٹمنٹس اور بلاول صاحب کے بھی جو آپ نے حوالہ دیا ان کے جلسے میں تقاریر کو سنا اور آپ نے اس کے متن کو سمجھا. سو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ you're trying to understand and not just falling for the wrong perception جو کریٹ کرنے کی کوشش باقاعدہ کی گئی ہے. بالکل I agree with you, it's nothing more than taking something out of context اور اس کو پھیلانے کے علاوہ سے بلاول صاحب بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر تقریباً 65% ایسے لوگ ہیں جو ینگ ہیں, جو اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کی باغ دوڑ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور ان کو بھی آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے. وہ اس ملک میں پڑھیں یا ملک سے باہر پڑھیں, وہ ہمارے لیے اثاثہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو, شہید محترمہ ہو, ہر وقت ہم نے یہ کہا ہے کہ اس ملک کو نئی نسل آگے لے کر جائے گی. تو یہ کیا اچھا نہ ہو کہ اس نئی نسل کو ڈائریکشن دینے یا ان کے لیے ایک لیڈرشپ رول میں بلاول صاحب ایک ایسی عمر میں سامنے آئے جب وہ ایکٹیو ہیں, انرجیٹک ہیں, اور وہ اس ملک میں ایک نئی سیاست کا بیج بونا چاہتے ہیں جو کہ تقسیم پر مبنی نہ ہو, جو کہ نفرت پر مبنی نہ ہو. اپنے نفرت کے حوالے سے شروع میں بتایا کہ 2 ایسے لوگ جو اس ملک کو بدنام کرنے اور نفرت پھیلانے میں اور اشتعال انگیزی کو پروموٹ کرنے میں لگے تھے, ان کے حوالے سے بھی آج کچھ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جو کہ اچھی بات ہے. دیکھیے زرداری صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان پہلے ہے اور اس کے بعد سیاست ہے اور دیگر پارٹیز کا جو بھی رول ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے لیے اس کی بہتری کے لیے سوچنا ہے, اور اس میں جو ایک روایتی چیز ہے کہ جی انتقام کی سیاست, تقسیم کی بات, نفرت کی بات, ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی, یہ سب ختم ہونی چاہیے. وی نیڈ اے فریش مائنڈ, اور وہ فریش مائنڈ ینگ لوگوں کے پاس ہے, تو ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور بلاول صاحب از آفرنگ دیٹ سروس فار دا پیپل آف پاکستان, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈرشپ کے اندر ینگ لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں. اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی بات کی ہے, غلط تاثر اس میں سے نہیں نکالنا چاہیے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیئر کہ آپ اس بات کو سمجھیے اور آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. شازیہ بہت بہت شکریہ. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. دیکھیں میں ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکتی ہوں بیکاز he's seen the world with a fresh میں کہوں گی perspective, and as a young foreign minister I'm sure he had to interact with many people. Not only young, in the history of Pakistan he is the youngest foreign minister. That's true. So اور اس کے بعد آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی ہے جاسمین, مطلب آپ پیپلز پارٹی سے پہ مطلب آپ کرٹیکل بھی ہوں اگر پیپلز پارٹی کے بارے میں, تو بھی آپ بلاول صاحب بطور فارن منسٹر ان کے رول کو, ان کی پرفارمنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. That's true, نہیں کر سکتے بالکل. دیکھیں کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی پارٹی کی پرفارمنس کو کا کرٹیکل انالیسس کرنا
ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، پالیسیز پہ کوشچنز ہو سکتے ہیں، لیکن محمود مولوی صاحب بھی مجھے سن رہے ہیں سر، میں آپ کی طرف گفتگو کو لانا چاہتی ہوں. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. میں خالی ایک سوال یہاں سے دوسرا ابھر جاتا ہے شازیہ، کہ یہ بتا دیجئے گا obviously بیکاز ایک تو آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہی ہیں، دوسرے پورٹ فولیوز بھی آپ کے پاس رہے ہیں، لیکن اور پارٹی کے ساتھ یو بین دیئر فار دا لانگسٹ ٹائم اینڈ یو انڈرسٹینڈ جس کو میں کہوں گی نا کہ اسپیشلی جب ٹکٹ دینے کی باری آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جو انٹرویو کا تھا زرداری صاحب کا ایز اے فارمر پریزیڈنٹ، جس پہ انہوں نے تھوڑا اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پارٹی کے لوگوں کے اوپر، تو would it be very comfortable position میں ہوں گے بلاول ٹو سجیسٹ کہ ان کو نہیں ان کو دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال الیکٹیبلز ہی ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے I'm glad that you brought it up. There's a little bit of technicality. اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دیں تو میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. I'm sure آپ بھی جرنلسٹ اتنا رہی ہیں عرصہ and you know کہ کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز ورک کر رہی ہیں اینڈ پیپلز پارٹی کے پروسیسز کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم بڑا ڈیموکریٹکلی کام کرتے ہیں. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو ہمارا ہائیسٹ فورم ہے ڈیسیشن میکنگ کا. چیئرمین صاحب کو بھی اگر کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، وہاں سے تمام لوگوں کی اوپینین لیتے ہیں. اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی ہوتے ہیں بطور ممبر سی سی بھی، اور ہمارے جو 4 Ps ہیں، اور جو کہ کیوں بنی تھی going back in the history, dictatorship تھی، جنرل مشرف was going to ban the 3 Ps، وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے ہمیں پارلیمنٹ میں آنے کے حوالے سے، ہمیں الیکشن لڑنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا. اس وقت شہید محترمہ نے 4 Ps بنائی، مخدوم امین فہیم صاحب اس کے صدر بنے، اس وقت کے سیکرٹری جنرل راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی صدارت آصف علی زرداری صاحب نے سنبھالی. اور جو انہوں نے بات کی اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جی کیونکہ 4 Ps پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ تھا، تو پارلیمانی جو تمام تر امور ہے پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ، وہ 4 Ps کے صدر اس کا فیصلہ نہیں بلکہ اس کے حوالے سے بات کرتے. جہاں تک الیکشن کی بورڈ کی بات ہوئی، میں ان کا انٹرویو خود بھی سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا الیکشن بورڈ ہوتا ہے، زرداری صاحب نے کہا باقاعدہ بورڈ ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہی ہوں، اور یہ فیصلے بورڈ میں طے ہوتے ہیں. ہم مختلف آراء جو ہے وہ بورڈ ممبرز کی آتی ہے، ہم اس کے بعد کوئی ڈیسیشن لیا جاتا ہے. اس کی بے شک اناؤنسمنٹ بطور پریزیڈنٹ 4 Ps جو پارلیمنٹیرینز کا ہے وہ زرداری صاحب کرتے ہیں. دیکھیں obviously understood موونگ آن شازیہ. دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہے. 2018 کی بورڈ میٹنگز کے اندر تو چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں تو میں بھی حاضر ہوں انٹرویو کے لیے. This is the beauty of democracy within the party. دیکھیں انڈرسٹوڈ، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں جانے سے پہلے کسی بھی ناکام انسان پر یا ناکام جس کی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ وقت نہیں ہوگی اس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے بیٹ نہیں کرے گی نا. نو پولیٹیکل پارٹی وانٹس ٹو لوز دیٹ سیٹ. So that we completely understand and we know the process of CEC. That is very valid. Let's not probably take out more politics from this. محمود مولوی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. گفتگو میں واپس شازیہ جب آپ کی طرف گفتگو لاؤں گی تو I will talk to you about MQM. محمود مولوی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اچھا ویسے تو شاید آپ ایکسپیکٹ یہ کرے ہوں گے کہ شازیہ سے ریلیٹڈ یا پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ ہی کوئی کوشچن ہے. میں آپ کی طرف ایک بالکل ہی دوسرا کوشچن لانے والی. یہ اچانک جو ہم نے مانیکا صاحب کو کے حوالے سے ایک پٹیشن دیکھ لی، and I'm sorry, since you do not belong to that party at all, but you were obviously at one point close to them, associated with them and won from their seat. یہ مانیکا صاحب کو لگتا نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن سے بالکل پہلے ہوش آیا اینڈ دین 2016 17 18 سے وہ بالکل خاموش. واٹ کائنڈ آف اے پرسن اف یو نو ہم، یا اگر آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے تو اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مانیکا صاحب جو میرے خیال سے ایشو لے کے آئے نا، یہ بڑا مزاحیہ خاص انداز ہے. اینڈ دیکھیں آج آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے میرے کو بائی فورس ہوا، کبھی کورٹس میں جا رہے ہیں کبھی. دیکھیں یہ گھریلو ایشوز کو لے کے دیکھیں نا انہوں نے سب نے مل کے، یہ میں آپ کو بتا دوں، مانیکا صاحب اور بشرا بی بی کی پوری فیملی نے مل کے پیسے بنائے، مل کے چیزیں کی. آج وہ کہتے ہیں کہ جی میری مرضی نہیں تھی، تو اگر وہ مرضی نہیں تھی اور ان سے ڈائیورس گن پوائنٹ پہ لیا گیا تھا تو اٹس ٹیکنیکلی انلیگل، ٹھیک ہے نا. اور اگر انہوں نے خوشی سے یہ ڈائیورس دیا تھا اور اس کے ڈائیورس کے بعد بھی
وہ جو ہے کافی انوالو تھے پالیٹکس کے اندر اور ان کے بچے بھی انوالو تھے. سو دین دیٹس اے ٹوٹل سیپریٹ ایشو. آپ یہ دیکھیں نا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی اور مطلب واٹ از ہی ٹاکنگ. دیکھیں نا ہم اپنے معاشرے کو کیا دینا چاہتے ہیں. دیکھیں بہت سی مطلب بڑے شرمناک بات ہے کہ چاہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہو چاہے مانیکا کے اسٹیٹمنٹس ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں باہر جاتا تھا تو وہ میرے گھر پہ آ جاتے تھے اور ان کے ناجائز تعلقات تھے. یہ چیزیں میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ان چیزوں کو پہلی بات تو میڈیا پہ اور ان چیزوں پہ آنا نہیں چاہیے. اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس کے اوپر لیگل کورٹس میں جائیں اور اس کے لیگل ایشو ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں محمود مولوی صاحب. یہ میڈیا پہ آئی اس لیے کہ یہ شخص جو ہے بہت عرصے بعد ان کو ہوش آیا اور یہ اٹھ کر کورٹ میں چلے گئے. تو جب ایک چیز کورٹ میں چلی جائے گی اینڈ وین یو آر آن اے پبلک پلیٹ فارم. چلے میں اس کوشچن کو دوبارہ سے اس کو ریفریز کر دیتی ہوں ٹو مائی نالج, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو مجھے پتا چلا اینڈ لیٹس سے تھرو مائی سورسز. ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے بٹوین ٹو لیڈیز آف دا ہاؤس ان تحریک انصاف بفور دی الیکشنز. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں تک درست ہو پائے گی, ان کو کیا فیلڈ ملے گی. تو آج ان کے لائر لطیف کوسا صاحب کہہ رہے تھے لیول پلینگ تو دور کی بات ہے, ان کو تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی. تو مائنس تحریک انصاف چیئر پرسن ایک گروپ کی نمائندگی بشرا بیگم کر رہی ہیں اور کرنا چاہ رہی ہیں, احترام کے ساتھ میں ان کا کہوں گی, پی ٹی آئی کے, اور ایک حلیمہ خان صاحبہ کرنا چاہ رہی ہیں. اینڈ دونوں کے درمیان ایک ٹگ آف وار ہے. اب آئی ریئلی ڈونٹ نو ویدر اٹس ٹرو, اینڈ اف اٹس ٹرو تو ہاؤ ول دے مینیج دی الیکشن. دیکھیں I would say to an extent it's true. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی چل رہی تھی اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو ذرا جو دور رکھا تھا اور بشرا بی بی واز ڈومینیٹنگ دا شو. دا ایگزامپل از دا چیف منسٹر آف پنجاب عثمان بزدار اینڈ ادرس. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ ماروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, مگر میں کہتا ہوں پاکستان میں اس کی ضرورت ہے. لیٹس فیس دا ریالٹی. کون سی پارٹی ہے جس میں اگر ماروثی نہ ہو تو اس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے وہ دور بھی دیکھا اصغر خان کا, دیکھیں نا اصغر خان صاحب کی پارٹی آئی چلے گئی, ٹھیک ہے نا. جماعت اسلامی ماروثی نہیں ہے مگر آپ دیکھیں آج تک اقتدار میں نہیں آئی, کیونکہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ کوئی نہ کوئی آئیڈیل سامنے فگر اور اس کو دیکھ کے چلتے. دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے, ان کی صاحبزادی کے بعد جو ہے آصف علی زرداری صاحب آئے, اس کے بعد آج بلاول بھٹو آئے. نواز شریف کو دیکھ لیں, پھر نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف. آج بغیر نواز شریف اور شہباز شریف کے تو وہ پی ایم ایل این از یوز لیس. تو اس لیے ابھی مریم نواز, دیکھیں ہمارے یہاں کے کلچر اور انٹرنیشنل کلچر میں بڑا فرق ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو لوگ یہ سوچتے ہیں, دیکھیں لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. ہمارے ملک کا یہ کلچر ہے کہ کل کو اللہ نہ کرے عمران خان صاحب نہیں ہوئیں گے تو اس پارٹی کو رن کون کرے گا اور who will run the show. سر اس میں بھی میں 2-3 امپورٹنٹ سوال یہیں سے بنتے ہیں کہ who going to run the show, who is, or will there be a show for PTI? But right after this break. ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم محمود مولوی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. نہال ہاشمی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حسن ایوب صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, وہ بھی موجود ہیں. میں حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. شازیہ از آلسو دیئر, تو پھر ان کا کامنٹ لے کے آئی گو بیک. حسن ایوب صاحب میں چاہوں گی ذرا جلدی سے آپ تجزیہ کر دیجئے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور لڑکھڑاتی ہوئی پی ٹی آئی, جو کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا دھڑا کون سا گروہ کس سربراہ کے انڈر الیکشنز میں جانے والا ہے. تو میں نے پچھلے دنوں ایک ایڈیٹوریل پڑھا تھا, پیپلز پارٹی کمپلین کر رہی تھی بار بار, ابھی بھی شاید ان کی یہ کمپلین ہوگی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی. تو اس ایڈیٹوریل میں لکھا ہوا تھا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل ہر چیز کرسٹل کلیئر کر دی ہے اپنے انٹرویو میں.
بنیادی طور کے اوپر پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو لوکل قیادت تھی ان کے اعتراضات تھے اور تحفظات تھے. اس چیز کو انہوں نے کلیریفائی کیا اور انہوں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی انہوں نے بتا دیا کہ وہ آج بھی میرا بیٹا ہے. تو یعنی ان کو سوری حسن صاحب آپ کی آڈیو بالکل کلیئر نہیں. حسن صاحب ایک سیکنڈ, میں نہال ہاشمی صاحب کی طرف جا رہی ہوں. حسن صاحب کی آڈیو مجھے بالکل نہیں آ رہی, سو دیٹ نیڈس ٹو بی فکسڈ بیکاز آئی ایم شیور مجھے نہیں آ رہی تو اور گیسٹ کو بھی شاید نہیں آ رہی ہوگی. نہال ہاشمی صاحب پلیز فکس دیٹ. نہال ہاشمی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو تھوڑا سا جو میں سن پائی ہوں حسن صاحب کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی ہے تو انہوں نے جو محسن نقوی صاحب کی پنجاب حکومت دیگر حوالوں سے جو بات کی ہے, اب ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی, یہ سوال ان سے بنتا ہے لیکن کیونکہ پی ایم ایل این بھی اس پہ کامنٹ کر رہی تھی کہ جی یہ لوگ جس چیز کو فیور کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے تھے نا کہ لاڈلا پلس کی بات ہو رہی ہے اور ایکسٹرا فیورز دیے جا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو, وہاں آپ لوگ انصاف کی بات کر رہے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں معاملات تو چلتے رہیں گے. 8 فیبروری تک آپ کو مختلف آوازیں, مختلف کنسرن, مختلف لوگوں کی ویوز آتے رہیں گے. انسان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم ہم ایفرٹ کریں اور میکسیمم اپنا جو انپٹ ہے اس کو حاصل کر لیں. یہ چلتا رہے گا. ایک خاموش ہو جائے گا, دوسرا بولے گا, دوسرا خاموش ہو جائے گا, تیسرا بولے گا. مگر ہم جو انصاف کی بات کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم نظام کے انصاف کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے انصاف کے لیے بھی. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک پہ ایک ایسا سسٹم ہو اور جو چلانے کے ذمہ داران ہیں چیزوں کو, اس کو بہترین طریقے سے چلائے, انصاف ہر شعبہ میں کیا نہ جائے, ہوتا ہوا نظر آئے اور لوگ یہ کہیں کہ ہاں انصاف ہوا ہے. تو ہم انصاف کے بارے میں تو بات کرتے رہیں گے. اب جہاں تک رہ گیا کہ لیول پلینگ گراؤنڈ, وہ پیپلز پارٹی لاڈلا کیا کچھ کہہ رہی تھی, ہم تو حکومت میں نہیں ہیں. کل زرداری صاحب کے انٹرویو سے تو یہ ثابت ہوا کہ سیمپتھی جن کے ساتھ سیمپتھی ہے پیپلز پارٹی کی, وہ لوگ اور جن کے ساتھ ان کا رشتہ ہے وہ لوگ حکومت میں ہیں. میں انڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا ہوں, نہ ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں, ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. تو یہ والا بھی کلیم ان کا ختم ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنے کام کے بنیاد پہ عوام کے پاس جانا چاہیے اور عوام کے مسائل پہ بات کرنا چاہیے. یہ بات کرنا چاہیے کہ آج تک ہم نے لوگوں کو کیا کچھ دیا ہے اور کیا کچھ ہم نے نہیں دیا. کامن لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں الیکشن میں اپنی باتیں کرنی چاہیے اور پلیج کرنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ عام آدمیوں کی زندگی میں تبدیلی کریں گے, نوجوانوں کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم یتیم بیوہ مسکینوں کے لیے کیا کریں گے, ہم کسانوں کے لیے کیا کریں گے, ہم مزدوروں کے لیے. زبانی بولنا بڑا آسان ہوتا ہے مگر پریکٹیکلی امپیکٹ ڈالیں گے. اور جب تک ہم اپنے طالب علم کو, اپنے کسان کو, اپنے مزدور کو آن بورڈ نہیں لیں, جب تک ہم اپنی ان عورتوں کو آن بورڈ نہ لیں جو صرف گھروں میں رہتی ہیں, ان کے ایفرٹس کو ان کے ویوز کو ہم انپٹ میں نہ لیں, پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. وہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتی ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے 100% بچے اسکول کب جائیں گے, کب ہمارے یہاں میل نرش بچے نہیں ختم ہو جائے, کہ ہمارے یہاں ہر بچوں کو پراپر خوراک ملے. ہمیں یہ بات کرنا چاہیے کہ ہمیں پانی صاف میسر کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو سارا منشور کا حصہ ہو گیا نا نہال ہاشمی صاحب, یہ تو اپنے منشور کی بات ہو گئی. تو ہم الیکشن میں منشور کی تو بات کریں گے جاسمین. نہیں ٹھیک بات ہے. منشور کی میں کسی کو آج برا بھلا کہنے یا کسی کو گالی گلوچ کرنے نہیں بیٹھا ہوں, اور ہم نے جو ماضی میں جو کام کیا ہم اس کو گنوائیں گے اور اپنے آپ سے بھی عہد کریں گے کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اللہ ہمیں موقع دے اور اگر ہم سے کوئی اچھا ہے تو اللہ اس کو موقع دے. تو ہم تو بات کریں گے کہ ہم نے موقع دیا تھا تو کیا کیا, اور اب موقع دیں گے تو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے, ایک اور بات بتا دیجیے گا کہ یہاں جو اتحاد بن رہا ہے, کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو روایتی سیٹس ہیں اس سے ہٹ کر متحدہ قومی حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ جو سیٹس ہیں اس پر ایک گرینڈ اتحاد جو آپ لوگ بنا رہے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اتنی کمزور ہے یا سندھ میں اتنی کمزور ہے کہ یہ اتحاد ان کو ٹف ٹائم دے سکے گا, یا ایٹ لیسٹ یہ ماحول کریٹ کر دیے گا
देगा ये इत्तेहाद के पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकल जाएगी कि सिंध और कराची तो हमने लिया ही लिया? शादिया एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत होगी, मगर जी ये जो इत्तेहाद है ये हम सियासी जमातों का नहीं है, ये इत्तेहाद सिंध के देही और शहरी मजलूम लोगों का बन रहा है, जिन्होंने हमें कहा, हमें आगे बढ़ाया कि 15 साल से एक इत्तेहाद बना, सिस्टम, नाजायज सिस्टम का इत्तेहाद बना, एक करप्शन का इत्तेहाद बना, एक अकरा परवरी का इत्तेहाद बना, और उस इत्तेहाद ने हमें पानी से, स्कूल से, हस्पताल से, नौकरी से महरूम कर दिया। ये इत्तेहाद अवाम का इत्तेहाद है। वो अवाम आज सवाल करती है पीपल्स पार्टी से कि 15 सालों में 22,000 अरब रुपया जो यहाँ पे आया वो कहाँ गया? ये उनका इत्तेहाद है, उन मजलूमों का, महकूमों का, जिनकी हम आवाज बने हैं, उन गरीबों का इत्तेहाद है जिनके घर डूब गए, जो सैलाब में बह गए, उन गरीबों की इत्तेहाद में हम नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके, और वो पूछ रहे हैं हम उनसे कि 15 साल आप बेला शिरकत गैर इक़्तिदार में थे, आपने कराची की सड़कें कितनी अच्छी कर दी, कराची के माओ बहनों को घर में कितना गैस, बिजली, पानी दिया, कितनी सफाई, उनके बच्चों को नौकरी कितनी दी, लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर किया, आप ट्रेड को कितना बेहतर किया, आपने कितने शफाखाना खोले? बिल्कुल जीरो जीरो जीरो। तो हम उसी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, महकूमों की, मजलूमों की, हैव नॉट्स की, और हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हैव्स की नुमाइंदगी कर रही है, जो समझती है सब कुछ ठीक है, ड्राइंग रूम में बैठ के नक्शा बनाते हैं, वो समझते हैं ठीक है, वो मीडिया पे आके कहते हैं कि हमने बड़ा कुछ डिलीवर किया। अगर किया तो कराची में एक मिसाली पार्क बता दे, एक मिसाली अस्पताल बता दे, ठीक, डेवलप एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, रूरल एरियाज की, कराची में भी जो कच्ची बस्ती है उनकी बात कर रहा हूँ। ये बता दे कराची में आज हर जगह साफ पानी मिल रहा है, हर मोहल्ले की गलियां बनी हुई है। तो ये उनके वजीरों ने कहा कि 11,000 घोस्ट स्कूल है, क्या वो बताएंगे कि घोस्ट स्कूल खत्म किया, घोस्ट डॉक्टर्स को खत्म किया, घोस्ट छपाखाना को खत्म किया, मैरिट को परवान चढ़ाया? नहीं, यहाँ तो सिस्टम के तहत अच्छे खासे लोगों की जमीन, मकान, जायदाद पे कब्जा कर लिया गया। यहाँ पे बगैर पहिया लगाए कोई फाइल आगे नहीं मूव करता था। तो कराची के भी महरूम, हैदराबाद के भी महरूम, सक्खर के भी, नवाबशाह के भी, लाकाना के भी, और हमारे हर कस्बे और देहात के लोग कहते हैं आपने एक चार्ट शीट बनाई है, ठीक है, आपने चार्ट शीट एक बनाई है और आपने कहा है हैव्स एंड हैव्स नॉट का इत्तेहाद है। तो हैव्स नॉट के और हैव के इत्तेहाद के हवाले से हम बात करेंगे और इसका ज़ाहिर जवाब शाज़िया इज़ इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन आई होप कि हसन साहब आपको मेरी और मुझे आपकी आवाज़ आ रही हो। आई एम रियली सॉरी कि आपको इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। जितनी भी अब तक सियासी गुफ्तगू हुई है, हर सिर्फ इसमें जी आप ऐड ऑन कर दें प्लीज़। मैं निहाल हाशमी साहब की बात पर मैं देखिए, बात यह है कि जो इत्तेहाद बना है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, तो बात यह है कि इस इत्तेहाद से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त में पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं है। यानी अगर ये आप ये समझें कि ये इत्तेहाद की वजह से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कायम करने में कोई मुश्किल पेश आएगी, तो मुझे तो ऐसे कम से कम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये इत्तेहाद आज नहीं, यानी जब इलेक्शन का मौसम आता है तो ये इत्तेहाद बन जाते हैं। ये पहले 4 साल पहले किधर थे? अगर 4 साल पहले ये इत्तेहाद बनता तो शायद आज इनकी पोजीशन मच बेटर होती। और देखिए अब इसके अलावा अब जो जहाँ तक बात आ गई बिलावल की और जरदारी साहब के हवाले से, तो कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल, यानी इख्तलाफ राय ज़रूर मौजूद है, यानी कोई लड़ाई कोई नहीं है वालिद और बेटे के दरमियान में। और पीपल्स पार्टी में वही होता है, मैं मतलब शाज़िया मरी साहिबा की मौजूदगी में यानी ये बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी में लोग आसिफ अली जरदारी साहब की आंख का इशारा समझते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो है एक सीजन पॉलिटिशियन है। आसिफ अली जरदारी साहब को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। वो पंजाब से किसी बंदे को उन्होंने उठा के सेनेटर अगर सिंध से बना दिया तो उनकी अपनी एक सोच है। उन्होंने किस वजीर को सिंध के अंदर 2 साल वजारत देनी है, किसको 3 साल, बाकी जो है बाकी 3 साल किसी और को वजीर बनाना है, वही वजारत का कलमदान किसी और को दे देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ चल रही होती है। सिंध चैप्टर जो है उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले भी किया हुआ है। यानी मेरी इतलात के मुताबिक जितने भी यानी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें जो चेयरमैन ज़िला कौंसिल बने हैं, उनको किसने चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनना है ये फैसला फरियाल तालपुर साहिबा ने किया है। तो वो बेसिकली पीपल्स पार्टी का एक मैकेनिज्म बन चुका है।
اور جو آصف علی زرداری صاحب کا ہی فیصلہ حرف آخر ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب یقینی طور پر یعنی وہ ایک یعنی کراؤڈ پلر ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کو سننے کے لیے لوگ ضرور آئیں گے, لیکن فیصلے حتمی وہی ہوں گے جو فارورڈ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب لیں گے. اچھا, لیکن چلے ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے مطلب ایک پیپلز پارٹی کے جو معاملات تھے اس پر آپ نے ایک تجزیہ کر دیا اور یہ اس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر دی, لیکن اس پر آپ نے کوئی تجزیہ نہیں کیا جو میں نے محمود مولوی صاحب سے سوال اٹھایا تھا, اور دوبارہ بھی میں جب شازیہ جواب دے دیں گی تو میں ان کی طرف جاؤں گی کہ تحریک انصاف کا والی وارث کون ہوگا, کیا وہ شاہ محمود قریشی کے نیچے الیکشن لڑیں گے, کیا وہ پرویز خٹک کے, کیا حلیمہ خان کے, کیا بشرا بی بی, مطلب کوئی تو ہوگا نا. اگر چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہوں گے تو کیا تحریک انصاف الیکشن لڑے گی, الیکشن میں جائے گی بھی یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, الیکشن میں تو پی ٹی آئی یقینی طور پر ہے ٹھیک, اور مجھے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جو بلے کا سمبل ہے یعنی بیٹ کا سمبل ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گا. یہ کوئی جو بیٹ کا سمبل ہے یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے پاس نہیں جا رہا, جو اس وقت کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. جیسے اب تیر کا نشان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, جس طریقے سے شیر کا سمبل جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہے, تو یہ بیسیکلی ان کی ایک پہچان بھی ہے. اگر آج بلے کا نشان لے لیا جائے پی ٹی آئی سے اور کوئی اور سمبل دے دیا جائے تو جو بھی ان کی جو انتخابی مہم چلائے گا, کوئی بھی کمپین کرے گا, تو اس نے اپنے سمبل کے اوپر ہی کہنا ہے نا کہ اس کے اوپر ووٹ لگائیں, اس پر مور لگائیں, تو اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا. تو بنیادی طور کے اوپر بیٹ کا نشان بھی رہے گا, لیکن اب کمپین لیڈ کون کرے گا؟ جیسے آپ نے ہنٹ کیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کا ہی زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ بشرا بی بی کے اوپر جو یہ نیا مقدمہ جو ہے وہ نیا آیا ہے, یعنی اس میں اگر حد لگتی ہے تو یہ تو بڑا ایک سیریس کیس ہو جائے گا, اس میں تو سزا بھی ہے اور گرفتاری پہلے ہو جائے گی. یہ معاملہ جو ہے یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا چلے گا. اور لیکن حلیمہ خان صاحبہ اکیلی نہیں ہے نا, اس معاملے میں اور بھی بڑے سارے لوگ ہیں جس پہ محمود مولوی صاحب کامنٹ کر سکیں گے. تو انتخابات کے حوالے سے بھی جاسمین منظور صاحبہ, انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی اطلاعات ایسی آ رہی ہیں, کوئی پٹیشن شاید آ جائے جس میں انتخابات کو 1 سے 1.5 ماہ جو ہے وہ مزید ڈیلے کرنے کے حوالے سے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی جائے, تو اس کی پاسبلٹی موجود ہے کہ انتخابات جو مارچ ہے اس کے مڈ تک چلے جائیں. وجہ کیا ہوگی؟ وہاں پر ویدر کنڈیشنز ہیں کچھ اس قسم کی, پلس کچھ سیکیورٹی سچویشن بھی ہے, کچھ ویدر کنڈیشنز بھی ہیں, کوئی ملی جلی چیز ہوگی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پٹیشن آتی ہے. جب تک شازیہ ہماری صاحبہ یہ جو اتحاد, جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے حسن ایوب صاحب, ٹھیک ہے یہ, لیکن آپ نے ایک بڑی خبر دی کہ ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. شازیہ, تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو اس سو پیشنٹلی. یہ جو اتحاد بن رہا ہے انٹرسٹنگلی, اس حوالے سے پچھلے دنوں جو میں نے شوز کیے تو اس میں یہ کہا کہ جی اس اتحاد سے اتنا پریشر ڈلے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطلب کچھ جو دوسرے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے انہوں نے کہا ان کی تو جی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے. اب جو چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب, اینڈ سنس ہی نوز کراچی ویری ویل, تو کیا ریلیونس ہے اس اتحاد کی, اور پھر یہ اتحاد اس ٹائم پہ کیوں آیا جبکہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری صاحب, دیگر معاملات, نواز شریف, شہباز شریف, بڑا اچھا ٹائم گزرا. شکریہ جاسمین, مجھے ہنسی آ رہی تھی جب حسن ایوب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے کام کرتی ہے اور ہمارے کس طریقے سے اندرونی میکینزم ہے ان کے اس کے حوالے سے جو وہ آپ کو خبر دے رہے تھے, مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ I was like, oh, I am People's Party representative, but you know, he decides to tell us how things happen within my party. So I completely disagree with him. With a lot of respect, but I think he doesn't know how things work within the party. So I would just want to say that کیونکہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب مجھے دینا ہے. تو with all due respect to his تجزیہ, it is completely wrong. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نہال ہاشمی صاحب کی بات سن رہی تھی تو بہت اچھے نوٹ پہ انہوں نے سٹارٹ کیا. انہوں نے کہا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے بعد آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انہوں نے ایک بڑی کوئی چارٹ شیٹ نکال دی, اور کراچی کو وہ زیادہ جانتے, یہ میں نہیں کہوں گی, جانتے ہوں گے, بٹ کراچی کو جو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کراچی میں پہلی مرتبہ جو ڈیموکریٹک الیکشنز ہوئے ہیں میئر کے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں, مرتضیٰ وہاب جیتے ہیں. کوئی کام مرتضیٰ وہاب نے کیا ہوگا نا جس طریقے کی پذیرائی ان کو حاصل ہوئی, باوجود اس کے کہ جماعت اسلامی دعویٰ کرتی رہی, بڑی باتیں کرتی رہی, ان کی اگر میں ان کی کیلکولیشن پر جاؤں تو شاید 1 یا 2 ایم پی ایس سیٹس ان کے پاس. لیکن آ رہی ہے آواز آپ کو؟
نہیں سوری شازیہ, مجھے واقعی آپ کی آواز نہیں آ رہی. دس کمپلیٹ ڈسٹورشن. میں نے آپ کی کافی باتیں سن لی ہیں بٹ دا لیٹر پارٹ آئی کوڈ ناٹ ہیئر. آپ کچھ کہیں گے؟ I want to actually get to the point of alliances, اگر آپ کو آ رہی ہے آواز. نہیں, 2013 میں بھی الائنس بنا پیپلز پارٹی کے خلاف, یہی سندھ, اور 2018 میں بھی بنا. میں سانگڑ سے الیکشن لڑی ہوں 13 جماعتوں کے خلاف آن پیپلز پارٹی ٹکٹ, اور مجھے فخر ہے کہ وہاں کی زنجیریں توڑی لوگوں نے. وہ قید جو انہوں نے فیل کی تھی رائٹ فرام وین پاکستان واز میڈ, جس دن پیپلز پارٹی جیتی میرے حلقے کے لوگوں نے کہا ہم آج آزاد ہوئے ہیں. تو کس سندھ کی بات کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب؟ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جو ابھی نہیں ہوئی اور ہونی چاہیے, لیکن ایسے آپ نے اندھا دھند تقریر جھاڑنی شروع کر دی. ارے بھائی, اب سندھ کی ترقی آپ بھی چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں. میں بھی یہی ہوں, مروں گی بھی یہیں, اور دفن بھی نہیں ہوگی. میرا کوئی گھر نہیں ہے انگلستان میں, میرا گھر ادھر ہے, میرا آبائی گاؤں ادھر ہے. تو ایسی بات کریں جو سمجھ بھی آئے. N5 میں ابھی ہائی وے کا سوچ رہی تھی کہ کل میں اس ہائی وے پہ تھی, ہمیں کہا گیا جی بڑا جو موٹر وے بن رہا ہے سندھ کے اندر. مجھے تو شرم آتی ہے اس ہائی وے پہ دوبارہ چڑھ کے. وہ شاید اس سے پہلے بہتر تھا جو نواز شریف صاحب نے دھوکہ کیا سندھ کی عوام کے ساتھ, یہ اس سے پہلے شاید بہتر تھا. جس طریقے کی کوالٹی کا کام سندھ میں ہوا, کیوں سندھ کے لوگوں کے نصیب میں اچھا موٹر وے یا اچھا روڈ بننا ان کی نصیب میں نہیں ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ کیوں سندھ کے عوام کیا اتنی کئی گزری ہیں؟ تو باتیں وہ کریں جو برکت پر مبنی ہو. جس طریقے کی ترقی کا جال سندھ میں بچھایا گیا ہے, میں بڑے دعوے نہیں کرتی جی, میں ایک ادنا کارکن ہوں. میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اس کی روشنی میں اپنے حلقے میں جاؤں گی, اور میں نے جو کیا ہے مجھے اس پر اعتماد ہے اور فخر ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر سویپ ہو کرے گی پیپلز پارٹی. کچھ کام کیا ہے جاسمین, تبھی نتائج ملے ہیں, ورنہ ہمیں دیوار سے لگایا جانا پرانی عادت ہے ہمارے مخالفین کی. 2013 میں بھی یہ اتحاد بنا ہمارے خلاف, 2018 میں بھی یہ کھچڑی 13-15 جماعتوں کی بنی. میں تو ایک فیمیل کینڈیڈیٹ ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, ضلع سانگڑ میں نے فیس کیا ہے 13 جماعتی کھچڑی اتحاد کو, اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی پر آئیں, ہم اپنی کارکردگی پر آ رہے ہیں. آپ ہمیں گالی دے کر اپنی کارکردگی نہیں منوا سکتے. آپ نے کیا پرفارم کیا ہے؟ میں ابھی لاہور میں تھی 2 دن پہلے, کوئی نون لیگ کا نام نہیں سننا چاہتا. They don't want to hear, I'm sorry to say, ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں اگر شروع ہو جاؤں آپ نے وہاں کیا کیا اور کیا نہیں, اگر آپ نے بہت کچھ کیا ہے تو بیٹھ کیوں نہیں رہے وہاں پر؟ آپ کیوں بتا نہیں رہے اپنی کارکردگی وہاں پر, کیوں گھبرا رہے ہیں الیکشن سے؟ آپ نے مینار پاکستان میں کارنر میٹنگ یا جلسہ جو بھی کیا, آپ نے وہاں پر الیکشن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ آج بھی صرف پیپلز پارٹی الیکشن کی بات کر رہی ہے, آج بھی صرف پیپلز پارٹی الیکشن کی مہم چلا رہی ہے عوام میں. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی, آپ ہمیں ڈرائنگ روم کا تانا دے رہے, جو کام آپ کر رہے اس کے تانے آپ ہمیں دے رہے. مطلب مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی از دی اونلی پارٹی جو آن گراؤنڈ ہے. بلاول صاحب کراچی سے چلتے ہیں اور پورا سندھ کو کور کر کے پنجاب انٹر ہوتے ہیں بائی روڈ. اس کے بعد خیبر پختونخوا کا 1 ہفتے کا دورہ آپ نے دیکھا, مختلف ورکرز کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے بچوں سے جا کے بات کی, تعلیم ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہو اور مزید بچے پڑھیں. بلاول صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری لڑائی کسی جماعت سے نہیں, میری بھی لڑائی نہال ہاشمی سے نہیں ہے, میری لڑائی کسی شخص سے نہیں ہے جو بلاول صاحب کہتے ہیں. ہماری لڑائی اس ملک کے مسائل سے ہے, اس ملک میں بے روزگاری سے ہے, مہنگائی سے ہے, اس ملک کے نوجوان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے حوالے سے ہماری کوشش ہے. یہ تو بلاول صاحب کی تقریر سنوا دی انہوں نے, مجھے اچھی لگی بلاول صاحب کی باتیں کوٹ کی انہوں نے, لیکن آج ان کے لیڈران کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں بھائی, جہاں ان کو پتہ چلتا ہے جی اس سے ملنا ہے, اس سے سیٹنگ ہو گئی ہے, اس سے بات کر لی ہے, اس طرح کی باتیں ہیں. ہم شازیہ یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھ رہے ہیں قطع کلامی میں شازیہ, یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, اس بات کو میں حسن ایوب صاحب کی اس بات سے جوڑ سکتی ہوں کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی کے علاوہ, کیونکہ دیکھیں ایک دو اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تو بڑے واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو سیکیورٹی کے اتنے تھریٹس ہیں, ویدر کے ایشوز ہیں, مولانا صاحب کو تو جانے بھی نہیں دیا جا رہا, تو ہم تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. تو سوائے پیپلز پارٹی کے ابھی
کیا یہ بات پھر درست ہے کہ دیگر پارٹیز چاہتی ہیں یا ان کی ایک سوچ ہے کہ شاید مزید آگے کی جائے الیکشنز؟ میں آپ سے وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سی پارٹی ووکل ہے. آپ کے ساتھ میری شاید مہینہ پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی الیکشن کی, اس وقت اناؤنس نہیں ہوئی تھی ڈیٹ. میں نے آپ سے یہی کہا تھا جیسمین, ان اے کنٹری جہاں ہم ڈیموکریسی اچھی بری ہم نے لے لی, اور اگر اب ایک حکومت کے اختتام پر نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو تو ہمارے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈ کرتی ہوئی نہیں نظر آئے تو پھر یقیناً لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کیسے پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن نہیں چاہتی. تو یہ وہ پیپلز پارٹی, اس کا سارا تعلق ہے پلس سے. میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد نہال ہاشمی صاحب, یہ جو بات شرمیلا, یہ جو شازیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اس حوالے سے, جی کر لیں جاسمین, میں جملہ مکمل کر جی کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کچھ کام کیے ہیں, اور میں اب گنوانے کی میں نہیں چاہتی کہ میں ٹائم دوں آپ کا, لیکن سیلریز میں 150% اضافہ پیپلز پارٹی نے کیا, کیونکہ پچھلی حکومتوں نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا. پینشنز میں اضافہ کیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, سوشل پروٹیکشن کا بہترین پروگرام پیپلز پارٹی نے متعارف کروایا, جو کہ شہید محترمہ کا خواب. میم لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی میں نہال ہاشمی صاحب سے. گنوانے کی موڈ میں نہیں ہوں, لیکن میں مجھے اطمینان ہے اپنی کارکردگی پر, اور میں جانا چاہتی ہوں الیکشن کے اس میں گراؤنڈ پہ, لیکن لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہم اس کا بالکل آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے. نہال ہاشمی صاحب, یہ جو باتیں کی ہیں شازیہ صاحبہ نے, اس حوالے سے آپ کا کامنٹ ہے, کیا کہیں؟ وہ کہتے ان کو تو اس اتحاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے لوگوں میں بھی کوئی خاص ایکسائٹمنٹ نہیں ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے. بالکل شادیہ بی بی کی بات سے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا, مگر پوری پیپلز پارٹی کو فرق پڑ گیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی پوری اس اتحاد سے بہت خائف ہے, اور ہر وقت ٹیلی ویژن پہ اور میڈیا پہ اور جہاں موقع ملتا ہے اس اتحاد کے خلاف بات کر رہی ہوتی. یہاں تک کہ ان کے کو چیئرمین بلاول صاحب بھی اس اتحاد سے بڑے ناخوش ہیں, جبکہ انہوں نے ماضی میں کہا شہباز اسپیڈ چاہیے ہمیں. اگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اتنے بالکل پریشان کیوں ہیں؟ اور موٹر وے میں بتا دوں, دنیا کے ٹاپ موسٹ موٹر وے میں سکھر ملتان موٹر وے ہے, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سردار علی شاہ نے کہا کہ 11,000 اسکول ہمارے گھوسٹ ہیں جسے ہم بند کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں کر رہے یہ, ہم وہ بات کر رہے ہیں. شہباز اسپیڈ کس کو چاہیے؟ بلاول صاحب کو چاہیے. اور جناب گھوسٹ اسکول کون کہہ رہا ہے؟ بہادر علی صاحب کہہ رہے ہیں. تو ہم تو ایسی, اور پھر یہ کہہ رہی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ مٹیاری میں جو موٹر وے بن رہا تھا 4 ارب کا گھپلا ہوا, ڈی سی صاحب ملوث تھے, اے ڈی سی صاحب ملوث تھے, اے سی صاحب ملوث تھے. جو حیدرآباد سکھر موٹر وے بن رہا تھا اس کا انجام کیا کیا, اور انہوں نے اس پہ ایکشن کیا لیا, یہ مجھے اس کے میں انتظار کروں گا کہ یہ کبھی بتائیں کہ کیا ہوا, کیا کیا انہوں نے سندھ کے لوگوں اور کیا کیا انہوں نے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے سر, میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے, آج کے شو کے لیے کئی ٹائم تھا میرا. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور آل دا پارٹیسپینٹس اینڈ آل دا پولیٹیکل لیڈرز جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. کل ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ بول نیوز. دیکھتے رہیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.